बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया के अक्सर लोग इस दुनिया में लंबी लंबी उम्रें चाहते हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना। इनमें से हर एक चाहता है कि वो हजार हजार साल जिए। लेकिन कुछ अहले हकीकत लोग जानते हैं कि इस दुनिया में हजार हजार साल जीना मुमकिन नहीं है। लेकिन वो ये जानते हैं कि अगर वो अपने जिस्म पर अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम मरते दम तक जारी रखेंगे और इन पर नाफिज रखेंगे तो अल्लाह ताला इन्हें इनकी इस नीयत और अमल पर हमेशा हमेशा की ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी अता फरमा देगा। और मरते दम तक इंशाअल्लाह अपने जिस्म पर और अल्लाह के रसूल के अहकामात को जारी रखने का नाम ही इस्तिकामत है। और इस इस्तिकामत पर जो लोग मरते हैं वो मुस्तकीम मरते हैं। मरते दम तक इबादत जारी रखने का नाम ही इस्तिकामत है। और इसका अल्लाह ताला ने हुक्म इस तरह दिया है, वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। और तू इस वक्त तक इबादत जारी रख जब तक कि तुझे मौत नहीं आ जाती। इसी तरीके से वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और तुम हरगिज ना मरना मगर आखिर दम तक ईमान और तस्लीम की हालत में ही मरना। अब हमने कुरान करीम की रोशनी में ये देखना है कि ये अक्सर लोग कौन हैं, यानी जो लंबी लंबी उम्रें चाहते हैं। ये अक्सर लोग, अल्लाह ताला ने फरमाया यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना व मिनल्लज़ीना अशरकू। यानी ये बुनियादी तौर पर यह यहूदियों के बारे में नाज़िल फरमाई कि लंबी उम्र के सबसे ज़्यादा हरीस लोग यहूदी होते हैं। और इसके साथ ही फरमाया व मिनल्लज़ीना अशरकू। और मुशरिक लोग भी ये चाहते हैं कि हजार हजार साल जिएं। लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि मुशरिक लोगों की फहरिस्त बहुत लंबी है। मुसलमानों में भी बहुत से लोग मुशरिक हैं, जैसे अल्लाह ने फरमाया वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। और दुनिया के अक्सर लोग जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते मगर अल्लाह पर ईमान नहीं रखते मगर वो साथ ही शिरक भी कर रहे होते हैं। यानी ईमान रखने वाले भी कई शिरक कर रहे होते हैं। और इस शिरक की कई सूरतें हैं। मुसलमान कभी भी अल्लाह की ज़ात में शिरक नहीं करता, अल्लाह ताला को वाहिद और यकता और अहद मानता है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो उसमें दूसरे जो है अल्लाह ताला की सिफात में या दूसरे जो है वो शिरक जो है वो पाए जाते हैं। और मसलन इसके अलावा रियाकारी जो है वो शैतान जो है वो रियाकारी के ज़रिए भी शिरक करा देता है। इस तरीके से सबसे दुनिया में ज़्यादा जो है इंसान का जो है जो शिरक करता है इनफरादी तौर पर, वो इंसान का अपने जो है ख्वाहिशात की इताअत जो है वो भी शिरक है। अल्लाह ने इस ख्वाहिशात की इताअत जो है अपनी ख्वाहिशात अपने दिल की बात और मनमानी को जो है शिरक इसलिए कहा है। अफ़रअय्ता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाह। क्या तूने ऐसे शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश को ही मबूद बना रखा है, अपने दिल को जो है मबूद बना रखा है, जो दिल में आता है वो करता है और अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को पसे पुश डाल देता है। तो ये भी एक शिरक है, जो कि अपने नफ्स की इबादत है, ये भी शिरक है। इसी तरीके से ये तो एक इनफरादी शिरक है जो हर आदमी अपने तौर पर करता है। लेकिन एक इज्तिमाई शिरक है जो दुनिया के अक्सर लोग करते हैं, वो है वतन की पूजा करना। ये शिरक है। और इस बारे में जो इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया था, इन ताज़ा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है जो पैराहन इसका है वो मजहब का कफन है। यानी उन्होंने जो है वतन की जो है वो परस्तिश जो है उसको जो खुदा बनाना, ये जो है इसको जो है कहा जो इसका लिबादा ओढ़ लेगा वतन की पूजा का जो है वो मजहब का जो कफन, उसका मजहब ख़त्म कर देगा। मजहब की मौत हो जाती है जब कोई बंदा ऐसे करता है। क्या आपने देखा नहीं कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन ने दुनिया के दो बड़े बुतों कैसरा और किसरा की जो है सल्तनतें और उनकी हदें और उनकी दीवारें तोड़कर जो है और दुनिया अहले वतनियत की दीवारों को गिराते हुए वो आधी दुनिया पर छा गए थे। और कुरान करीम की ये पेशगोई पूरी फरमा दी थी, वअदल्लाहु लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि। और अल्लाह ताला ने जो है ईमान वालों और जो अच्छे ईमान लाए और अच्छे अमाल किए उनके साथ जो है ये वादा फरमाया है कि उनको जो है ज़मीन की खिलाफत अता फरमाएगा। यहाँ ज़मीन की खिलाफत यानी यहाँ
اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوئی وطن جو ہے اس کی خلافت نہیں کہا کسی ایک کی، زمین کی خلافت، اور اسی بنا پر وہ آدھی دنیا پر چھا گئے تھے، یعنی اور آدھی دنیا یہ الارض ہی ہے، یعنی نکرہ نہیں ہوا، یعنی ساری دنیا اگر ہو جاتا ہے تو نکرہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میں پیشین گوئی کر دی تھی کہ دنیا کے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے جو ہے اس پر جو ہے خلیفہ بنا دے گا۔ اسی طریقے سے اقبال نے کہا تھا ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست، کہ دنیا کا ہر ملک ہمارا ہے کیونکہ ساری دنیا جو ہے سارے ملک اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اسی طریقے سے اقبال رحمۃ اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا جو ہے اس وطنیت کی پوجا جو ہے عبادت ختم کرنے کے، اقبال نے یہ بھی فرمایا دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ اسی طریقے سے یہ تو قرآن پاک نے جو ہے اکثر لوگوں کے جو ہے وہ لمبی لمبی عمریں جو چاہتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے لمبی عمر چاہنے والوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ صحابہ کرام سے میں جو ہے اپنی امت میں جو ہے وہن کا مجھے ڈر ہے کہ ان میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ لوگوں نے پوچھا وہن کیا ہے؟ وہن جو ہے آپ نے فرمایا جو ہے حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ ایک حدیث جو ہے بعض لوگوں نے یہ کہتے ہیں کہ جو وطن جو ہے اس سے محبت جو ہے وہ حدیث ہے کہ جو ہے وطن کے حب الوطن من جزو الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ من گھڑت حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایسا کچھ نہیں فرمایا کہ وطن کی محبت جو ہے جزمن، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کی سارا آپ کا جو ہے جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں ان میں ساری کی ساری جو ہے صحابہ کرام نے جو ہے آپ نے یہی فرمایا تھا کہ سب کے سامنے یہ سوال رکھو کہ اللہ کے دین کی اطاعت میں آ جاؤ اور اللہ کا جو ہے دنیا پر اللہ کی حکومت قائم ہوگی، اور جو ہے ورنہ جو ہمارے تمہارے ساتھ جنگ ہوگی، یا فدیہ دو، یا جو ہے 3 شرطیں ہوتی تھی، یا فدیہ دو، اسلام لاؤ، یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس کی حاکمیت پوری دنیا پر مان لو۔ پوری دنیا پر کسی بندے کی حکومت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے پوری دنیا کا۔ تو یہ ہے، تو وطنیت کے بارے میں یہ بھی کنفیوژن دور ہو جائے کہ وطنیت کے جو ہے جو بارے میں جو بھی حدیثیں ہیں وہ موضوع ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے، وہ لوگوں نے اپنی جو ہے بعد میں گھڑی ہیں۔ تو بنوری ٹاؤن کا اس میں فتویٰ بھی موجود ہے کہ یعنی جو ہے یہ حدیث موضوع ہے۔ دوسری بات یہ وہن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا لمبی لمبی عمریں چاہنے والوں کے بارے میں کہ صحابہ کرام نے پوچھا وہن کیا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور آخرت سے جو نفرت، یہ ہے وہن کے لفظی معنی جو ہے کمزوری کے ہیں، جیسے قرآن میں ہے ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میں جو ہے میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، کمزور ہو گئیں۔ وہن العظم، وہن کہتے ہیں کمزوری کو، جو ایمان کی کمزوری آ جاتی ہے تو موت سے جو ہے وہ نفرت ہو جاتی ہے اور دنیا سے محبت ہو جاتی ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہن فرمایا۔ اب اس وہن کی انتہا کے واقعہ روزانہ جو ہے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مثلا جب کوئی ڈاکٹر ہسپتال میں کسی کے عزیز کے فوت ہو جانے کی خبر دیتا ہے تو اس کے لواحقین میں سے کوئی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی یہ بندہ کیسے مر سکتا ہے؟ ارے بھائی یہ ہو سکتا نہیں ہے بلکہ یہ ہو چکا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا موت کا امر پورا ہو چکا ہے، اور اب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہنے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ عزرائیل علیہ السلام جو ہے اس کی بندے کی روح جو ہے وہ قبض کر کے جو ہے وہ یا تو علیین کے فرشتوں کو دے چکا ہے یا سجین کے فرشتوں کو دے چکا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین میں پہلے ہی نہیں فرما دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، اور مالوں اور جانوں کے نقصان سے، اور یہ جان کا نقصان ہو چکا ہے، بندہ مر چکا ہے۔ بہت فرق ہے دونوں محبتوں میں۔ ایک شخص اپنے عزیز کے مرنے پر ڈاکٹر سے یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے،
یعنی اپنے عزیز سے محبت کو جتاتا ہے، اور دوسرا شخص انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اپنی اللہ سے محبت اور اپنے مر جانے والے سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت، یعنی بیک وقت تینوں محبتوں کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ اس فکرے میں انا للہ و انا الیہ راجعون اس آیت میں جو ہے تینوں محبتوں کا ذکر ہے بیک وقت۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو موت دے کر اس کو انعام و اکرام سے نوازنے کے لیے اپنے پاس بلا لیتا ہے، جس کا ثبوت ہم نے اپنی مختلف مرنے والی کی سیریز میں جو ہے بیان کرتے رہے ہیں، مثلا مطمئن مرنے والے، طیب مرنے والے، اسی طریقے سے جو ہے آج کا عنوان ہے مستقیم مرنے والے۔ بہرحال اب استقامت کی جو ہے وہ ریسرچ کے استقامت کا لفظ جو ہے کہاں سے، اس کا انشقاق کیا ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس چیز میں اس دنیا میں ہر چیز کا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قائم ہے، اس کا نام ہے ایک اللہ کا قائم۔ یعنی لفظ استقامت کہاں سے آیا ہے؟ قائم، اللہ کا نام ہے قائم۔ افمن هو قائم، قرآن میں ثبوت ہے اس کا، قائم اللہ کا نام ہے۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا وہ بھلا وہ ذات جو ساری ہر ایک پر جو ہے اس پر قائم ہے، ہر بندے پر قائم ہے، ہر بندے پر جو ہے موجود ہے، خود قائم ہے اللہ تعالیٰ، اس کا قائم ہے، نگران ہے، گواہ ہے، اس پر جو ہے ان ربک لبالمرصاد جیسے فرمایا، بے شک تیرا رب گھات میں ہے، یہ بھی آ گیا قائم کے معنوں میں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر وقت بندے کے جو ہے نگران ہے، اس پر گواہ ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس قائم کے جو مختلف مظاہر جو اللہ نے پیش فرمائے ہیں، یعنی قائم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خود جو ہے ہر ایک جو ہے زوال سے پاک ہے، ہر تغیر اور ہر زوال سے پاک ذات ہے، وہ قائم ہے، وہ ازل سے ابد تک رہے گی، یہ ہے قائم۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کو بھی قائم رکھتا ہے، اس کو قیوم، یہ اللہ کی دوسری صفت ہے قیوم، کہ دوسری چیزوں کو قائم رکھتا ہے۔ اگر کسی چیز کا دنیا میں وجود ہے وہ اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت سے ہے، اگر وہ اپنی مرضی ارادہ نکال دے اس کا وجود ختم، کیونکہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کوئی ارادہ کرتا ہے تو وہ کن ہوتا کہتا ہے تو ہو جاتی ہے، ہو بھی جاتی ہے، اور اس کو قائم بھی جب تک چاہتا ہے وہ رکھتا ہے۔ قیوم ہے، یہ اس کی صفت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ قیوم ہے اللہ تعالیٰ، اس کی صفات ہیں اور وہی معبود ہے۔ اب قائم اور اس سے جو ہے لفظ نکلا ہے استقامت، یہ اسم صفت ہے، یہ جو ہے استقامت جو ہے الف سین اس میں جو ہے وہ مانگنے کے لیے آیا ہے، یعنی جیسے الف سین جو استفہام مانگنے کے لیے، جیسے استسقاء پانی مانگنا، استقامت، تو اس طریقے سے جو ہے ہر چیز جو ہے بہت سے لفظوں جو ہے الف سین سے جو ہے مانگنا۔ اور مسلمان ہر نماز میں جو ہے یہ استقامت مانگتے ہیں، کیسے اہدنا الصراط المستقیم، بے شک ہمیں جو ہے وہ صراط مستقیم پر جو ہے وہ چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ اور وہ راستہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ انبیاء کا راستہ ہے، جن پر الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی نبیوں اور شہیدوں اور صدیقین اور شہداء کے جو ہے راستے پر چلنے کی انسان توفیق مارتا ہے۔ استقامت کے لفظی معنی ہے قدم جمائے رکھنا، کھڑے رہنا، استقلال، پامردی، ڈٹ جانا، ثابت قدمی، مداومت، استمرار، ہمیشگی کے ساتھ کوئی کام جاری رکھنا۔ اس کا متضاد تلون ہے، یعنی رنگ بدلتے رہنا، کبھی اس رنگ میں چلے گئے کبھی اس میں، یہ تلون اس کا الٹ ہے۔ استقامت کے شرعی معنی ہے اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہنا، اور اس کی شریعت جو ہے اس پر جو ہے ساری عمر جو مرتے دم تک جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی شریعت پر جو ہے وہ ڈٹے رہنا، اور اس پر جو ہے مرتے دم تک عامل رہنا۔ استقامت کے جو ہے مختلف مراحل ہیں، خوش قسمت ہے وہ لوگ جو ساری عمر جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں ساری استقامتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ استقامت کے مراحل مندر ذیل ہے۔ نمبر 1 بدن کی استقامت۔ بدن کی استقامت یہ ہے جیسے اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ بدن کی، سارے انسان کے پیدا ہوتے ہی سارے اعضاء متناسب ہوں، خوبصورت ہوں، تو یہ اس کی بدنی استقامت ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔
یہ پہلی انسان کی خوشمتی ہے کہ یہ استقامت نصیب ہو جائے۔ نمبر 2، توحید میں استقامت۔ اب پہلے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اب بندے کا یہ کام ہے کہ اس بدنی استقامت کا جو ہے ساری عمر حفاظت کرے، مظاہرہ کرے، اس کے جو ہے اپنے اعضاء کی حفاظت کرے، کوشش کرے۔ لیکن جہاں اللہ نے اس کو اپنی جان کو کھپانے کا حکم دیا ہے، محنت کرنے کا، لگانے کا یا جان قربان کرنے کا حکم دیا، وہاں سے نہ وہاں فوراً کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے یہ، اس کے مطابق اس کو جو استعمال کرے بدن کو۔ یہ ہے بدن کی استقامت۔ نمبر 2، توحید میں استقامت، یعنی ساری مرتے دم تک ساری عمر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کو ایک ماننا، یعنی اسی کا اللہ نے حسرہ قرآن میں حکم فرمایا، الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ، تمہارا معبود صرف ایک ہے، پھر تم اسی وحدانیت پر ساری عمر ڈٹے رہو، فاستقیموا الیہ، تم اس پر استقامت کے ساتھ رہو، یعنی کبھی بھی اللہ تعالیٰ میں کچھ کی ذات اور اس کی صفات میں شرک مت کرو۔ نمبر 3، ایمانی استقامت، انسان کا عقیدہ صحیح ہو، اللہ تعالیٰ، رسولوں، فرشتوں، آسمانی کتابوں، آخرت، تقدیر وغیرہ سب پر جو ہے ایمان جو ہے اس کا کامل ہو، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم ہو، یہ ایمانی استقامت ہے۔ مرتے دم تک انسان جو ہے صحیح عقیدہ رکھے، یہ ایمانی استقامت ہے، یعنی شیطان اس کو مرتے دم تک جو ہے متزلزل نہ کر سکے، اپنے عقیدے سے ہٹا نہ سکے۔ نمبر 4، عملی استقامت، ساری عمر مرتے دم تک اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، حقوق العباد وغیرہ پر قائم رہنا اور گناہوں سے بچتے رہنا، یہ عملی استقامت ہے۔ نمبر 5، قولی استقامت، ساری عمر مرتے دم تک نماز کے اندر دل کی حضوری کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہنا، یہ قولی استقامت ہے۔ اور مسلمان اگر 50 سال نمازیں پڑھے تو تقریباً وہ 8 لاکھ سے زیادہ جو ہے یہ قولی استقامت کا جو ہے مظاہرہ کر چکا ہوتا ہے، اور اس کی اپنی تاثیر ہوتی ہے اللہ کے فضل سے۔ نمبر 6، قلبی استقامت، ساری عمر مرتے دم تک اپنے غصے، ناجائز شہوت، حسد، بغض، ظلم، کینہ اور سارے رذائل اخلاق جو ہے اس سے جو ہے بچتے رہنا، اور جو ہے اچھے اخلاق یعنی صبر، شکر، حلم اور اس طریقے سے جو ہے معافی، ان چیزوں پر جو ہے ساری عمر جو ہے ان پر قائم رہنا جو ہے اس کو برقرار رکھنا، ان کو اعتدال میں رکھنے کا نام جس کو حسن اخلاق کہتے ہیں، یہ حسن اخلاق اور یہ قلبی استقامت ہے۔ نمبر 8، تقدیری استقامت، تقدیری استقامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصائب آتے ہیں ان پر جو ہے ساری عمر صبر شکر کے ساتھ جو ہے ان کا کوئی کلمہ جو ہے شکوہ کا جو ہے اپنی زبان پر نہ لانا اور ان پر صبر کرنا، یہ قلبی استقامت ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، تم لوگوں کو کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی دنیا میں، زمین میں، اور یہ تمہارے وجود میں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، کوئی اذیت نہیں پہنچتی، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس پر جو ہے صبر کرنا، یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، تو اس پر یہ تقدیری استقامت ہے۔ نمبر 8، روحی استقامت، یعنی روح کی استقامت یہ ہے کہ انسان کا آخری عمر میں جسم بہت کمزور ہو جائے، سارے اعضاء لڑکھڑا رہے ہوں، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہو، تو اس پر بھی جو ہے اس کی روح جو ہے وہ اپنے فرائض میں اور اللہ کی عبادت اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کمی نہ لائے، یہ روح کی استقامت ہے۔ جن لوگوں کی روح جو ہے وہ ساری عمر اس پر جو ہے قائم رہتی ہے، اس استقامت پر، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی روح کو علیین کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ آسمانوں پر ہے، یہ عرش الہی کے نیچے علیین کا مقام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس مظاہرہ نہیں کرتا اور جو ہے یہ اس کے برخلاف چلتا ہے، تو اس کی جو ہے کفر کی ظلمتوں میں، تو اپنی روح کو کفر کی ظلمتوں میں لپٹا ہوا رہنے دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء حتى یلج الجمل فی سم الخیاط، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، استقامت کا الٹ یعنی یہ تکبر کرنا،
اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دینے کی بجائے اپنے منمانیاں کی اور طغیان کیا، تکبر کیا، تو مرنے کے بعد ان کی جو ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے مرنے کے بعد ان کی روح کے لیے کھولے نہیں جاتے۔ کب تک نہیں کھولے جائیں گے؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں کے تک کہ جو ہے یلج الجمل، اونٹ گزر جائے، اونٹنی گزر جائے، فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں سے، خیاط سوئی کے ناکے سے جو ہے نہ کبھی اونٹ گزرے اور نہ ان کی روحیں اوپر چڑھیں۔ اتنا مشکل، ناممکن ہے ایسے لوگوں ان کا ایلیجین پر جانے پہ، لہذا ان کو جو ہے زمین کے نیچے جو انڈر گراؤنڈ جو سجین کا مقام پر ان کی روحوں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ قیامت تک جو ہے مرتے دم تک جو لوگ جو ہے اپنا اس پر استقامت کے ساتھ جو ہے رہتے ہیں، ان کے لیے مرتے وقت اللہ تعالیٰ ان پر فرشتے نازل فرما دیتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ جو لوگ جو ہے انہوں نے اللہ اپنا کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ساری عمر جو ہے وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، جو ہم نے استقامتیں بیان کی ہیں ان پر قائم رہے، تو پھر ان کے مرتے وقت اللہ تعالیٰ ان پر فرشتے نازل فرما دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم جو ہے آگے آنے والے حالات کا غم کرو، نہ پیچھے گئے ہوئے واقعات پر غم کرو۔ تو یہ ساری چیزیں آگے ہم نے پہلے اس کو تفصیلاً بیان کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے استقامت پر جو ہے قائم رہنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے دنیا میں بھی استقامت نصیب فرمائے، مرتے وقت بھی اور آخرت میں پل صراط پر بھی استقامت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔